जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। इस वक़्त 26वीं आईनी तरमीम के मरहले के बाद पार्लियामानी कमेटी का नोटिफ़िकेशन जो है वो इस वक़्त सामने आ चुका है, जो कि चीफ़ जस्टिस की तकर्रुरी के हवाले से पार्लियामानी कमेटी के मेंबरान ये तय करेंगे कि 3 जो सीनियर तरीन जज हैं, उनमें से कौन जो है वो चीफ़ जस्टिस बनेगा। तो पार्लियामानी कमेटी जो है वो 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये तय हुआ था कि 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी बनेगी। 8 मेंबरान कौमी असम्बली से होंगे और 4 मेंबरान जो हैं वो सीनेट से होंगे, और तहरीक इंसाफ के मेंबरान भी इस कमेटी के अंदर मौजूद है। मजमूई तौर पे इस वक्त जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज से हैं, एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नवाज से हैं, राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, सैयद नवीद कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, राना अंसार एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है, गौहर अली खान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद के हैं, सेनेटर फारूक एश नायक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेनेटर अली ज़फ़र साहब जो हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र वो तहरीक इंसाफ से हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI से हैं, शाइस्ता परवेज़ मलक मुस्लिम लीग नवाज़ और आज़म नज़ीर तारड़ साहब सेनेटर भी हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं। तो पार्लियामानी कमेटी जो है इस वक्त बन चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद की जो सूरत हाल थी कि 26वीं आईनी तरमीम जो सुबह तकरीबन 4:30 बजे तक कौमी असम्बली में शिकवार जो है मंजूरी सामने आई, लेकिन बाद में ज़ाहिर है सूरत हाल ये थी कि जो 25 तारीख को काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रिटायर होंगे, तो रिटायर होने से 2 दिन पहले यानी 22 तारीख तक नए चीफ जस्टिस साहब की जो तकर्री है वो इस हवाले से सामने आए कि पार्लियामानी कमेटी किसी एक नाम को हतमी सूरत दे दे कि चीफ जस्टिस जो वो कौन होंगे, तो बाद में वो फिर वज़ीर आज़म की सिफारिश पे वो सदर साहब को समरी जाएगी और फिर वो चीफ जस्टिस मुकर्रर होंगे। तो इस हवाले से पार्लियामानी कमेटी जो 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी है वो इस वक्त बन चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि कल जो है 2 बजे इस पार्लियामानी कमेटी का इजलास होगा और पार्लियामानी कमेटी के अंदर 3 जो नाम हैं यानी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के का नाम जो है वो चीफ जस्टिस के लिए, यानी इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं वो रिटायर हो रहे हैं 25 को, तो 3 जो सीनियर तरीन जज हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस यह्या आफरीदी साहब, तो ये 3 नाम आएंगे। ये पार्लियामानी कमेटी जो है ये तय करेगी कि इनमें से कौन जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा, और एक हवाला ये भी है कि चीफ जस्टिस तो बनेगा ही बनेगा, पार्लियामानी कमेटी के अंदर ये तय किया जाएगा, लेकिन बाद में आईनी जो बेंच है वो भी तश्कील पानी है, तो वो कौन से जज होंगे, तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमायतों ने की हुई है। तहरीक इंसाफ का इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मौक़िफ़ है वो अगर यूँ कह लें कि पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ है और पार्लियामेंट से बाहर जो है उनका मुख्तलिफ है, वो इस हवाले से मुख्तलिफ है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर को देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब ने अपने खिताब के अंदर ये कहा था कि हम मौलाना फजल रहमान साहब से बात कर रहे थे और तहरीक इंसाफ वाले मौलाना फजल रहमान से बात कर रहे थे, यानी जो तहरीक इंसाफ वाले मौलाना फजल रहमान से बात कर रहे थे तो मौलाना फजल रहमान हमसे बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तहरीक इंसाफ का इनपुट भी इस आईनी तरमीम के अंदर मौजूद है। और जब पार्लियामानी कमेटी के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद जो है वो शामिल है, तो इसका मकसद है कि वो जो चीफ जस्टिस बनेगा वो नाम जो सामने आएगा वो वैसे अक्सरियती बुनियाद पे 2/3 अक्सरियत है, इसमें अक्सरियती बुनियाद नहीं 2/3 अक्सरियत, यानी 12 रुकनी ये पार्लियामानी कमेटी है, तो 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी में से 8 जब मेंबरान जो हैं वो तय करेंगे कि चीफ जस्टिस कौन होगा। यानी अगर 8 में से यानी अगर कोई 6 भी अक्सरियत रखता है, मिसाल के तौर पर अगर आप ये नोटिफिकेशन देखें तो नोटिफिकेशन में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, और इसी तरह अगर आज़म नज़ीर तारड़ वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ से हैं, शाइस्ता परवेज़ मलक उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नवाज़ से है, तो वो 4 हैं मुस्लिम लीग नवाज़ से, और फिर राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, सैयद नवीद कमर पीपल्स पार्टी से हैं, और उसके बाद जो फारूक एश नायक हैं उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, तो 7 मेंबरान तो ये हो गए। तो 7 मेंबरान जब ये होते हैं
اور ایم کیو ایم کے جو ایک رکن رانا انصار تو وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ ایک اکثریت جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہے. اور جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہیں، لیکن اگر مکمل طور پہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کو دیکھا جائے تو حکومتی اتحاد کے اندر سے جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان میں سے 8 ممبران کا تعلق حکومتی اتحاد سے ہے. یعنی 4 ممبران اگر مسلم لیگ نواز کے ہیں، 3 ممبران اگر پیپلز پارٹی کے ہیں، تو ایک ایم کیو ایم کے ہیں، تو 8 تو یہ تو 2/3 اکثریت سے وہی نام سامنے آئے گا جو کہ یہ حکومتی اتحاد چاہے گی کہ یہ چیف جسٹس بنے. اب کیونکہ یہ کل اجلاس ہونا ہے اور کل کے اجلاس میں طے ہونا ہے کہ چیف جسٹس کون بنے گا. پہلے جو چیف جسٹس بنتے تھے وہ سینئر ترین ہوتے تھے، اور سینئر ترین ہونے کا مقصد تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب. لیکن یہ ساری پریکٹس کی گئی 26ویں آئینی ترمیم، پھر 25 تاریخ سے پہلے یعنی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ریٹائر ہونے سے پہلے یہ معاملہ طے کیا جائے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں جاری کیا جا رہا تھا. آئینی ترمیم منظور ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہی لیا جا رہا ہے تاکہ 18ویں ترمیم کے اندر جو پارلیمانی کمیٹی کو طے کرنا تھا. یعنی تھوڑا سا یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تاکہ وہ پینل بنے، 3 میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانے کا پینل ہو. لیکن جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو کہ بلاول بھٹو کے خطاب کے اندر یہ بات تھی کہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ پاور جو عدلیہ کے پاس تھا، کہ جج جو ہے وہ اپنے جج لگاتے تھے، یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پاور جو ہے اب پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا ہے کہ پارلیمنٹ یہ طے کرے گی کہ چیف جسٹس کون ہو یا جج صاحبان کون ہو. یعنی یہ اختیار عدلیہ سے لے کے پارلیمنٹ نے وہ اختیار جو پہلے پارلیمنٹ سے عدلیہ نے، یعنی چیف جسٹس جو تب کے تھے افتخار چودھری، انہوں نے لے لیا تھا 19ویں ترمیم کی صورت میں. اور پھر کالا سانپ بھی جو ہے اب بلاول بھٹو ان کو کہہ رہے ہیں اپنی تقریر کے اندر، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ سے اختیار 19ویں ترمیم میں اپنے پاس لے لیا تھا کہ ہم طے کریں گے کہ چیف جسٹس کون ہو یا جج صاحبان کون ہو. تو وہ اختیار اب 26ویں ترمیم کی صورت میں واپس لیا گیا ہے. تو ایک لمبی کہانی ہے 18ویں ترمیم کے بعد یا میثاق جمہوریت کے بعد اور آج تک، جس کو بلاول بھٹو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ٹائمنگ کی صورتحال ہے، تو ٹائمنگ یہ ہے، سب سے بڑی پرسیپشن بھی یہ بننے جا رہی ہے، بلکہ بنی ہوئی ہے، کہ سارا معاملہ جو تھا وہ چیف جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہونے والے تھے ان کو روکنا تھا. بہرحال یہ اب جو بھی آپ سمجھیں، جس بھی بیانیے کو آپ درست سمجھیں، تو یہ منصور علی شاہ صاحب کو اگر روکنے کی صورتحال تھی تو پھر تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، بلکہ یہ بھی پرسیپشن کے بنیاد پہ ہی ہے کہ جسٹس یہ آفریدی جو تیسرے نمبر پہ ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے. کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ دونوں ایسے جج صاحبان ہیں جنہوں نے بقول سیاستداں یا بقول بلاول بھٹو کے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ دے دیا ہے، کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں یہ آئینی ترمیم نہ ہو سکے، وہ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے فیصلے کی صورت میں ہو یا پھر آرٹیکل 63A کی صورت میں ہو. تو جسٹس منیب اختر کا بھی ذہن حکومت کے سامنے آ چکا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. یہ پرسیپشن کے طور پہ ہے، یہ حکومت یہ دعویٰ نہیں کر رہی، یا حکومت کبھی اس بات کو بائے نہیں کر رہی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 سینئر ترین جج ان کا پینل آئے گا، نام آئیں گے، ان میں سے کوئی ایک بنے گا. لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ صرف جسٹس یہ یا آفریدی پہ ہی یہ اکثریتی جو پارلیمانی کمیٹی کے ممبران ہیں ان میں سے صرف جسٹس یہ یا آفریدی ہی چیف جسٹس کے طور پہ ان کی تقرری سامنے آئے گی. ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ خدشہ بھی اس کے اندر موجود ہے، خدشہ کہہ لیں یا یہ ایک آگے چل کے ایک صورتحال کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جسٹس یا آفریدی کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے، ان کی تقرری سامنے ہو اور وہ کہیں کہ جی نہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں بنتے، جسٹس منیب اختر نہیں بنتے تو میں بھی نہیں بنوں گا. اور پھر جسٹس امین الدین کو جو کہ 5ویں نمبر پہ اس وقت 5ویں نمبر پہ ہیں، اور قاضی فیض عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ 4تھے نمبر پہ ہوں گے، تو وہ پھر چیف جسٹس بن جائے.
تو ابھی بہرحال یہ جج صاحبان کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ آفریدی صاحب وہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، پہلے تو ان کا نام ہے، لیکن ابھی تو پارلیمانی کمیٹی کا مرحلہ ہے نا، کہ کل پارلیمانی کمیٹی نام تجویز کرے گی، اور نام جو ہے وہ پھر وزیر اعظم صاحب سفارش کر کے وہ پھر آگے صدر کو بھیجے گا، اور وہ چیف جسٹس، یعنی کل شام تک چیف جسٹس کی مقرری یا تقرری جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے، یا پھر جسٹس یہ آفریدی، جیسا کہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر جسٹس یہ آفریدی اگر چیف جسٹس ہوتے ہیں تو پھر آئینی بینچ جو تشکیل دی جائے گی تو پھر ان میں کون کون سے جج صاحبان ہوں گے۔ اب آئینی بینچ کے حوالے سے ایک آپشن یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو باقی بھی تو جج صاحبان، یعنی جسٹس منیب اختر ہو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں، یا باقی جج صاحبان ہوں، تو وہ موجود ہیں۔ تو یہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ اتنی بڑی لڑائی جو سیاستدانوں نے لڑی ہے کہ آئینی مراحل جو ہیں، آئینی معاملات جو ہیں، وہ آئینی بینچ جو تشکیل پائے وہ اس میں بھیجیں، اور یہاں جو ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جگہ پہ جسٹس یحییٰ آفریدی، یعنی پینل میں سے اگر جسٹس یحییٰ آفریدی آ جاتے ہیں تو آئینی بینچ کے اندر وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو تو نہیں بھیجیں گے نا، جہاں زیادہ سمجھتے ہیں کہ آئینی مسائل یعنی حکومت کے مسائل وہاں ہوں گے، تو وہاں پر بھی منصور علی شاہ صاحب کا ہمیں آپشن نظر نہیں آ رہا، نہ ہی ہمیں جسٹس منیب اختر کا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال آگے چل کے کیا بنے گی کہ پھر کیا وہ نچلی سطح، یعنی نچلی سطح سے میری مراد ہے کہ جو باقی جو سپریم کورٹ کے 3 کے بعد جو جج صاحبان ہیں ان میں سے کیا آئینی عدالت کے لیے چیف جسٹس تو اب تصور وہ نہیں رہا کہ چیف جسٹس ایک پیرالل سپریم کورٹ کے پیرالل ایک آئینی عدالت بنی، یہ آئینی بینچ ہے، تو پھر وہ اس کو کون ہیڈ کرے گا؟ تو بہرحال یہ ایک مرحلہ موجود ہے، لیکن اس وقت جو پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے اندر 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے اندر اکثریتی نہیں بلکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جب نام تجویز ہوگا تو وہ چیف جسٹس بنے گا۔ 2/3 اکثریت پہلے سے ہی اگر جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ صاحب کو ملایا جائے تو یہ تو 2/3 اکثریت سے زیادہ کی چیز ہو جاتی ہے، وہ حکومتی اتحاد کے ممبران ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ سے، قومی اسمبلی سے 8 اور سینٹ سے 4 ممبران ہیں۔ تو 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں سے اکثریت جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی ہے، اور حکومت کے اتحاد کے اندر کیا ذہن ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے، جبکہ جسٹس یہ آفریدی جو ہے وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں پرسیپشن کے حساب سے۔ اب حکومتی پارلیمانی کمیٹی کے ذہن کے اندر کیا بنتا ہے یہ ایک اور چیز ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ جو وکلا ہیں، یعنی جو علی کرد صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ کے اندر پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور علی احمد کرد صاحب، اور دوسری طرف یہاں پر بھی جو تحریک انصاف کے وکلا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، یعنی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے ہونے کے باوجود 3 میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس مقرر کرنا ہے، اور وہ بھی پارلیمانی کمیٹی کو کرنا ہے، تو وہ جو 8 قومی اسمبلی کے اور 4 سینٹ کے ممبران ہیں، سیاستدان ہیں، جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، سنی اتحاد بھی شامل ہے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی شامل ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل ہے، وہ طے کریں گی کہ چیف جسٹس کو کون ہو۔ لیکن جو وکلا جو ہیں، یعنی کہ سارے وکلا نہ صحیح لیکن جو وکلا موجود ہیں ان میں سے، اور علی امین گنڈاپور بحیثیت تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پرانا فارمولہ ہے، یعنی کہ جو سینئر ترین جج ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اگر انہیں نہیں بنایا گیا تو پھر وہ سڑکوں پہ ہوں گے، احتجاج کریں گے۔ یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ جو بیانیہ رکھنے والے جو وکلا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اگر باہر یہ صورتحال ہے تو اندر تو یہ سارے موجود ہیں۔ کمیٹی کے اندر بھی بیرسٹر جو علی ظفر صاحب ہیں تحریک انصاف کے وہ بھی موجود ہیں، بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی کے اندر موجود ہیں، حامد رضا صاحب سنی اتحاد کے یعنی تحریک انصاف کے وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، تو کمیٹی کے اندر بھی موجود ہیں، خصوصی کمیٹی کے اندر بھی یہ موجود تھے، خورشید شاہ صاحب کی صدارت میں جو کمیٹی ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے انگیج کیا، اور 10 کی 10 جو خصوصی کمیٹی کے اجلاس تھے ان میں یہ شامل رہے، تو ان پٹ تو ان کا موجود ہے، ان پٹ تو وہ سارے کا سارا موجود ہے، جو آئینی ترمیم آئی ہے ان میں تحریک انصاف کا ان پٹ موجود ہے، انہوں نے اپنی تجاویز دی، انہوں نے کچھ اختلافات کیے، کچھ تجاویز نکلوائیں،
تو تحریک انصاف تو موجود ہے اس سارے سسٹم کے اندر کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تجاویز بھیجی، وہ اس راستے سے آئے اور انہوں نے اپنا ان پٹ دیا. لیکن بہرحال لگ یہ رہا ہے کہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو ہے جس کا نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس کے طور پہ نامزد کرے گی. لیکن یہ پرسپشن کے بنیاد پہ، یہ حقیقت کے بنیاد پہ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ 3 نام آئیں گے: جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی. اب ان میں سے دیکھا جائے کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ کس نام کو فائنل کرتی ہے. پرسپشن ایک اور چیز ہے، حقیقت ایک اور چیز ہے، اور جب ایک نام فائنل ہو کے سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا کہ کون بنتا ہے چیف جسٹس.